इस माह में लूटी गई ज़हरा की कमाई, तलवार मोहम्मद के नवासे पे चलाई। इस माह में जिब्रील से नौहा ये सुना है, ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ार है। ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। आशूर का दिन भूल न पाएगा जमाना, लूटा गया उस रोज मोहम्मद का घराना। उस रोज से दुनिया में बिछी फर्श अज़ा है। ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ार है। ये मोहम्मद के नवासे का वफा है। जब जोहर तक हुसैन 72 को रो चुके, अकबर को रो चुके, अली असगर को रो चुके, एक दोपहर में बावफा लश्कर को रो चुके, फिर फौज बदनसब से मुखातिब हुए इमाम, हुज्जत तमाम करता हूँ सुन लो मेरा प्याम। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, माह मुहर्रम शहादतों का महीना, ईसार का महीना, क़ुरबानी का महीना, अल्लाह का दीन बचाने का महीना। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहदा के मुतालिक, और आज जिस शहीद के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई और कूफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर यानी जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जब मदीना में नाम नहाद मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अजियत पहुँचाना शुरू कर दिया और बैत का मुतालबा किया कि यजीद जैसे फासिक फाजिर शराबी शख्स की बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये समझा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना का शहर मदीना छोड़कर चले जाएं, बजाय इसके कि एक फासिक शख्स के हाथ में बैत। यकीनन इमाम जैसा शख्स, इमाम जैसी शख्सियत किसी फासिक फाजिर की बैत नहीं कर सकती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ फरमा हुए। जैसे ही कूफा के मुसलमानों को ये पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ फरमा हुए, तो कूफा के मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़ुतूत लिखना शुरू कर दिए कि जिनका खुलासा ये था कि मौला आप हमारे पास आइए, हम आपकी खिदमत करेंगे, आप कूफा तशरीफ़ लाइए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि अब मक्का के हालात भी मुनासिब नहीं हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर मुकर्रर किया और कूफा की तरफ रवाना किया। जनाब मुस्लिम जैसे ही कूफा जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मौला मुझे 2 रहनुमा चाहिए, यानी 2 अशख़ास ऐसे चाहिए कि जो रास्ते से वाकिफ़ हों। 2 अशख़ास ऐसे मुकर्रर किए गए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को कूफा की तरफ लेकर गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा की राह को चले, तो रास्ते में दोनों रहनुमा, बाज़ रवायत में है कि इंतकाल कर गए, या उनमें से एक मर गया और एक बिछड़ गया, या दोनों बिछड़ गए। उसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील तनहा रह गए। जनाब मुस्लिम बिन अकील बाज़ रवायत में है कि इस्तिखारा करते हैं कि आगे के सफ़र पर निकलना चाहिए या वापस जाना चाहिए, जो इस्तिखारा सही नहीं आता। और फिर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखते हैं कि मौला ये नेक फाल नहीं है कि मेरे 2 रहनुमा मुझसे बिछड़ गए हैं, और दूसरी तरफ इस्तिखारा भी मुनासिब नहीं है। जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अल्लाह का दीन बचाने के लिए गए हैं और इसमें इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं है, और ये जब जिस सिलसिले में आप जा रहे हैं इसमें किसी फ़ाल की ज़रूरत नहीं है, नेक फ़ाल है या बद फ़ाल है, आप अल्लाह का दीन बचाने के लिए आगे बढ़िए। जनाब मुस्लिम को जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये ख़त मिला, आप अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र को जारी रखा और कूफा पहुँचे। कूफा के मुसलमानों को जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे थे, जब ये खबर हुई कि मुस्लिम बिन अकील कूफा तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए वो मुस्लिम बिन अकील तक पहुँचना शुरू हो गए। मुख्तलिफ़ ख़बरों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी
رہائش کو یعنی جہاں وہ رکے ہوئے تھے مخفی رکھا ہوا تھا۔ روایات میں موجود ہے، کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل مختار ثقفی کے گھر پہ موجود تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ مستقیماً یعنی سیدھا جناب ہانی کے گھر چلے گئے۔ اب جن کو جس طرح جس حوالے سے پتہ چلتا رہا بیعت کرتے رہے۔ روایات میں موجود ہیں، کچھ روایات لکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو کوفہ میں اتنی پذیرائی ملی کہ 60,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ بعض روایات بلکہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں روایت جو ملتی ہیں اس میں 18,000 کی تعداد ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کوفہ کے حالات جب جناب مسلم نے جان لیے کہ بالکل مناسب ہیں تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، مولا لوگ جوق در جوق آپ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، کوفہ کے حالات آپ کے حق میں نہایت مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خط امام حسین علیہ السلام کی طرف پہنچا اور دوسری طرف کوفہ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کوفہ کا گورنر نرم خو تھا اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادہ یعنی گرم خو نہیں تھا، نہیں لڑتا تھا اور ان کی شان میں احان بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا کہ مسلم کوفہ میں موجود۔ دوسری طرف حکومت کو، یزیدی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ کوفہ کا گورنر، کوفہ کا حاکم مسلم کے لیے ایک زمینہ، ایک راستہ فراہم کر رہا ہے، تو اس نے فوراً، یزید ملعون نے فوراً کوفے کا حاکم بدل دیا اور کوفے کے حاکم کی جگہ پر بصرہ کا نہایت، یعنی یہاں پہ میں آپ کو کچھ نئے گورنر کے بارے میں، نئے حاکم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہ جب خلفائے راشدین کے دور میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانی ہوتی تھی تو انہیں طلب کیا جاتا تھا، یعنی ان کی فیملی کو طلب کیا جاتا تھا، ان مردوں کو طلب کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ جی ہاں، میری مراد عبید اللہ ابن زیاد سے ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا نیا حاکم مقرر ہوا اور وہ جس انداز سے کوفے میں آیا ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال جیسے ہی وہ کوفہ آیا اس نے اپنا مزاج، اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کی جو خبر ہمیں دے گا، سفیر حسین کی خبر جو ہمیں دے گا، ہم اسے بہت زیادہ معاوضہ دیں گے یا انعام دیں گے، اچھا خاصا انعام دیں گے، لیکن جو مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے گا اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صرف یہ ایک اعلان نہیں تھا بلکہ اس پر سختی سے عمل کیا گیا، کچھ لوگوں کو مارا گیا، کچھ لوگوں کو لوٹا گیا۔ جب یہ حالات تیزی سے بدلتے گئے تو کوفہ کے لوگ بھی آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹاتے چلے گئے۔ روایت میں موجود ہے کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر پر موجود تھے اور پھر کسی طرح کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ مسلم ہانی کے گھر پر موجود ہیں۔ دوسری طرف ہانی کی طبیعت ناساز تھی۔ اب حاکم کوفہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہانی کے گھر عیادت کے لیے جاؤں اور سارے معاملے سے باخبر ہو جاؤں۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ حاکم کوفہ ہانی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک سیاسی پہلو بھی تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ اتنا بڑا حاکم کوفے کو چلانے والا ایک شخص کے گھر پر جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے۔ دوسرا سیاسی پہلو وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ در حقیقت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تلاش میں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے ہی آتا ہے اور پھر ادھر ہانی کو یہ خبر ہوتی ہے کہ مسلم کی تلاش میں حاکم کوفہ ان کے گھر آ رہے ہیں، انہوں نے مسلم سے کہا کہ آپ ایک پردے کے پیچھے چلے جائیے گا اور جیسے ہی میں پانی طلب کروں تو آپ عبید اللہ ابن زیاد کا قصہ تمام کر دیجیے گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، عبید اللہ ابن زیاد ہانی کے گھر پر طبیعت پوچھنے کے لیے آیا اور پھر کچھ دیر کے بعد ہانی نے جب پانی طلب فرمایا، ہانی نے جب پانی طلب کیا تو پردے کے پیچھے جناب مسلم بن عقیل موجود تھے۔ ہانی نے بار بار کہا کہ مجھے پانی چاہیے، اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد سمجھ گیا، لیکن مسلم بن عقیل پردے سے باہر نہیں آئے۔ عزیزان گرامی قدر، جب عبید اللہ ابن زیاد چلا گیا اور اس نے پورا جائزہ لے لیا، وہ مشکوک ہو گیا، اور دوسری طرف ہانی نے جب جناب مسلم سے پوچھا کہ آپ پردے سے باہر کیوں نہیں آئے۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا در حقیقت درس ہے، اور سفیر حسین ابن علی علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کتنا خوبصورت درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہانی، میں پردے سے باہر اس لیے نہیں آیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے گھر میں خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے مہمان کو مارا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری طرف حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ہانی کو گرفتار کر دیتے ہیں اور ان کی شہادت رونما ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلم ہانی کے گھر پر ہیں، مسلم
وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ افراد جو مسلم کے ساتھ تھے، روایت میں موجود ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، مسلم بن عقیل نماز کے لیے جاتے ہیں، 30 افراد ان کے ہمراہ تھے۔ روایات میں ہے کہ جب مسلم جا رہے تھے اپنے مصلی کی طرف، تو جو افراد ان کے ساتھ ساتھ تھے ان کی تعداد آہستہ آہستہ خوف کی وجہ سے کم ہوتی چلی گئی، اور پھر آخر میں 3 لوگ مسلم کے ساتھ رہ گئے، اور جب مسلم نے نماز شروع کی تو وہ 3 بھی چلے گئے۔ نماز کے بعد مسلم نے جب یہ جان لیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام اب تنہا رہ گئے ہیں، رات کا وقت تھا، تاریکی میں انہوں نے مختلف جگہوں پر جانا شروع کر دیا۔ روایات میں موجود ہے کہ چلتے چلتے ایک مقام پر رکے جہاں پر ایک خاتون موجود تھی جس کا نام تھا طوعا نے جب یہ جانا کہ مسلم بن عقیل ہیں، سفیر امام حسین ہیں، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی، اس نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی، اور پھر گھر میں ایک گوشے میں ایک کمرہ تھا جہاں پر جناب مسلم کو اس نے جگہ دی، اور جب جناب مسلم کو کھانا اور پانی وغیرہ پیش کیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل نے زیادہ تناول نہیں فرمایا۔ دوسری طرف بلال نامی شخص جو طوعا کا بیٹا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ میری ماں بار بار اس گوشے کی طرف جا رہی ہے، تو اپنی ماں سے سوال کیا کہ آپ آج معمول کے مطابق تھوڑا سا مختلف نظر آ رہی ہیں، جیسا آپ ہوتی ہیں ویسا نہیں ہے، بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی ہیں جو ہمیشہ بند رہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کافی اصرار کے بعد اس کی ماں اس کو منع کرتی ہے، اگر تم یہ راز کسی کے سامنے فاش نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر ہیں، تو یہ خبر فوراً حاکم تک پہنچاتا ہے کہ مسلم ہمارے گھر پر ہے۔ عزیزان گرامی کا دوسری طرف مسلم یہ جان لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی حاکم کو پتہ چلتا ہے، ایک فوج، ایک لشکر جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ مسلم امام حسین کے صرف سفیر نہیں تھے بلکہ ہاشمی خون تھے، اور جب انہوں نے تلوار چلائی جو ان کے ہاتھ میں تھی، ایک طرف لشکر ہے، ایک طرف جناب مسلم کی تلوار چل رہی ہے، کافی لوگ زخمی ہوئے، ان میں سے ایک شخص بکیر بن حمران یا بکیر بن حمران زخمی ہو گیا، جسے مسلم بن عقیل نے اس کے دانت توڑ دیے تھے۔ دوسری طرف محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ دربار میں چلیے تاکہ آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ جب یہ وعدہ کیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل اس امان نامے کی وجہ سے جیسے ہی دربار آتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ کون سی امان؟ میں کسی امان کو نہیں جانتا، جس نے آپ کو امان دی ہے وہی آپ کو امان دے، میں کسی امان کو نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی کا جب مسلم بن عقیل کے سامنے یہ آشکار ہو گیا کہ اب انہیں شہید کر دیا جائے گا، تو مسلم بن عقیل نے پورے دربار میں نگاہ دوڑائی اور عمر ابن سعد سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ کہ میرے آقا، میرے سردار، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جائے اور انہیں منع کر دیا جائے کہ کوفے کے حالات اب ویسے نہیں ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لائیے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل و کفن دیا جائے اور اچھی جگہ پر رکھا جائے۔ تیسری وصیت یہ کہ میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر میرا قرض اتارا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی کہ جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہو کہ اہل بیت کو قتل کرنا ہے، انہیں شہید کرنا ہے، وہ وصیتیں کہاں پوری کریں گے؟ عزیزان گرامی کا اب عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مسلم کا قصہ تمام کرے؟ وہی شخص بکیر کے جس کے دانت مسلم بن عقیل نے توڑے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلم بن عقیل کو قتل کروں گا۔ بس وہ آگے بڑھتا ہے اور مسلم بن عقیل کو حاکم کے حکم کے مطابق دربار یا دارالامارہ کی چھت پہ لے جاتا ہے، جو کہ بہت بلند تھی، کیونکہ وہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے، جو پاسبان اور نگہبان تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں، نیزے ہوتے تھے، وہ بلندی پر ہوتے تھے۔ بلندی پر لے کر گئے اور پھر مسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ مدینہ کس طرف ہے، مدینہ کا راستہ، مکے کا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ جب اس نے اشارہ کیا اس طرف ہے، تو مسلم نے اس طرف رخ کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے کے بعد کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا، کوفے کے حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے 2 روایتیں ملتی ہیں، کہ وہاں پہ تن سے سر جدا کر دیا جائے، دوسری روایت یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو سفیر امام حسین علیہ السلام کو وہاں سے دھکا دے دیا جاتا ہے، اور نیچے جو سخت زمین تھی جہاں پر پتھر موجود تھے، بلندی سے گرنے کے بعد مسلم بن عقیل کا سر ان پتھروں سے ٹکراتا ہے اور مسلم بن عقیل کوفہ میں دارالامارہ کے پاس شہید کر دیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ مالک ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازار ہے،